नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लुहा वहुम ला युज़्लमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल मजदहू खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आजिज़ाना और हकीराना हदिया दरूद व सलाम के बाद तमाम अहबाब को और सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है और उसका एहसान है कि हम सब एक मरतबा फिर चंद लम्हात अल्लाह के दीन को समझने के लिए और अल्लाह के दीन की अज़मत और शान को बयान करने के लिए चंद लम्हात के लिए इकट्ठे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन मुबारक मजलिसों का सदका अपनी ज़िंदगियों को बदलने का ज़ौक़ और शौक़ और शऊर अता फ़रमाए और हमें अपनी मदद के साथ ज़िंदगियाँ बदलने की सआदत अता फ़रमा दे। मैंने आपके सामने आज सूरह अल-अनआम की आयत मुबारक नंबर 160 तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकी के अजर और गुनाह की सज़ा का ज़िक्र फरमाया। इरशाद फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो बंदा भी एक नेकी लेकर हमारे पास आएगा, यानी एक नेकी जो उसने की होगी, उसके बदले में उसे उस जैसी 10 नेकियां अजर के तौर पर दी जाएंगी। और कुर्बान जाएं उसकी अज़मत पर, उसकी रहमत पर, उसकी मेहरबानी पर। फरमाया वमन जाअ बिस्सय्यिअति, और जो गुनाह लेकर आया फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लुहा, तो उसको उस गुनाह के बदले में सिर्फ़ और सिर्फ वही एक गुनाह सज़ा के तौर पर दिया जाएगा जो उसने किया है। वहुम ला युज़्लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब उसूल अदल का तो यही था, इंसाफ का तकाजा, कि अगर एक नेकी करने पर 10 नेकियां मिल रही हैं तो एक गुनाह का अजर भी 10 की सूरत में मिलता। मगर कुर्बान जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त पर, शान पर, रहमत पर, करम पर, मेहरबानी पर, कि उसने अदल का वादा नहीं फरमाया, उसने हमेशा फ़ज़ल का वादा फरमाया और ऐलान फरमाया। वो हमेशा फ़ज़ल फरमाने वाला है, रहमत फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है। तो जो शख्स भी उसकी तरफ एक नेकी लेकर जाएगा, उसको उस एक नेकी का अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियों की सूरत में अता फरमाएगा। यानी एक नहीं, 10 बार तुमने ये काम किया, ऐसा अजर अता फरमाएगा। आज की इस नशिस्त में बुनियादी तौर पर मुझे जिस पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया वो 6 रोज़े हैं जो शव्वाल में रखे जाते हैं, जिनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। सही मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, मन साम रमदाना, जिसने रमदान के रोज़े रखे, सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, और उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल में भी रखे, चाहे मुसलसल हों चाहे पूरे महीने में हों, तो फरमाया काना का सियाम दहर, तो गोया उसने उम्र भर के रोज़े रखे हैं। उसको अजर ये दिया जाएगा कि उसने उम्र भर के रोज़े रखे हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ जो दहर का आया है, तो दहर ज़माने को कहते हैं, गोया उसने सारे ज़माने के रोज़े रख लिए। इसकी बहुत तशरीहात हो सकती हैं। यकीनन एक बार रखने पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अजर अता फरमा सकता है, मगर ज़्यादा जो इसकी तफसीर में बयान किया गया वो ये है कि जो ज़िंदगी भर का मामूल ये बना ले कि वो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ये 6 रोज़े रखेगा, तो इस आयत करीमा की रोशनी में 30 रोज़े रमज़ान के जो हैं वो 10 के साथ जब ज़रब खाएंगे तो 300 बन जाएंगे, और 6 ये रोज़े 60 बन जाएंगे, तो 360 गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रख लिया। अब यहाँ पर का सियाम दहर है, तो उसको एक बार रखने पर भी ये अजर मिल सकता है, वो मालिक है, वो अता फरमाए। मगर ये बात समझने वाली है कि गोया अगर वो सारी ज़िंदगी ये अमल करता है तो उसका पूरा साल इन 36 रोज़ों की वजह से, 30 रमज़ान के, 6 शव्वाल के,
اس کے 1 سال کا روزہ بن جائیں گے، تو اگر ساری زندگی یہ کرتا ہے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھ لیے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے اس کی دونوں صورتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مجھے چونکہ کہا گیا تو ہم رمضان کے بعد کافی نشستوں میں نے اس پر بات کر لی ہے، تو میں آج اس کی چند ایک نئی چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو سننے والے مسلسل ہیں ان کو کوئی نئی بات سننے کو مل جائے۔ حضرت فقی حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں بیان کرتے ہیں نفلی روزوں کی عظمت کے حوالے سے، اور ادھر بھی آنے سے پہلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم نفلی روزوں کے اجر کی طرف جب بڑھیں تو ہم اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا اور گزارش کی، مرنی بعمل، اے میرے آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے برابر کوئی اور عمل نہ ہو، کوئی ایسا کام کرنے کا مجھے بتا دیجئے کہ میں کون سی نیکی کروں، کون سا عمل کروں جس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک بالصوم، اپنے لیے روزے کو لازم کر لو، تم روزہ رکھا کرو، یعنی ایک عمل جو تمہیں کافی ہو جائے ہر معاملے میں، اس کے لیے تمہیں لازم ہے کہ روزہ رکھو۔ اور پھر کیا فرمایا، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے روزہ رکھو کہ اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے، اس روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا، قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل، مجھے کوئی عمل بتائیں جو میرے لیے کافی ہو اور مجھے جنت میں لے جائے، جنت کی ضمانت عطا کر دے، وہ ایک عمل میری بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ اپنے اوپر لازم کر لو، روزے کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی نے بھی روایت فرمایا، امام احمد نے بھی روایت فرمایا، امام ابن حبان نے بھی روایت فرمایا، اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کے مطابق اب اس مضمون کو سمجھیے جو حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ بیان کرتے ہیں اس سند کے ساتھ جو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اعمال کی 5 قسمیں ہیں۔ بڑی توجہ سے سننے والی یہ بات ہے، 5 قسم کے اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے۔ اب وہ کون سے ہیں، یہ بات سننے والی ہے۔ فرمایا ایک عمل وہ ہے کہ وہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کے بدلہ اسی عمل کے برابر اس کو دیا جاتا ہے، جو عمل وہ کر چکا ہے اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ایک عمل وہ ہے کہ جب وہ عمل انسان کرتا ہے تو اس سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اعمال کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسرا عمل وہ ہے کہ وہ عمل جب انسان کرتا ہے تو اس پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو اس آیت کریمہ میں بھی ذکر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ پھر فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے جس پر اس کو 700 گنا ثواب اور اجر ملتا ہے، ایک بار کرنے پر اجر 700 کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک عمل وہ ہے کہ جس کے ثواب کو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، نہ وہ ایک عمل کے برابر ہے، نہ یہ کہ صرف جنت ملتی ہے، نہ صرف یہ کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نہ صرف یہ کہ 700 ملتی ہیں۔ 5ویں قسم وہ ہے کہ جس کا اجر صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اب ان 5 کی تفصیل اور تشریح بیان فرمائی، اور وہ کیا؟ فرمایا پہلا عمل کہ جس کا اجر اسی کے برابر ہے، فرمایا یہ وہ عمل ہے جو انسان گناہ اور جرم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے برابر اس کو گناہ دے دیا، اجر جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے، یعنی ایک ہی ملتا ہے، ایک گناہ کے بدلے میں زیادہ کی سزا نہیں دی جاتی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا عمل جو اس کے برابر اجر دیا جاتا ہے، یعنی ایک اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک تو گناہ کیا تو اس کے برابر ایک ملا۔ پھر فرمایا اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نیکی نہ کر سکا، کسی وجہ سے کوئی شرعی عذر آ گیا، کوئی وجہ بن گئی اور وہ نہ کر سکا، تو وہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کو اس نیک ارادے پر ایک اجر اور نیکی مل جاتی ہے۔ یہ وہ عمل جس کے بدلے میں ایک ملتا ہے، ایک جیسا اجر، ایک برابر ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یعنی مر کے جب دنیا سے رخصت ہوگا اس کی ملاقات اس حال میں ہوگی اس نے اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں کیا ہوگا، یعنی جس کی وفات اور موت توحید پر، وحدت پر ہو گئی اور مشرک نہ ہوا، اس پر اس کو جنت مل جائے گی۔
اور جو اس حالت میں ملتا ہے کہ اس نے اللہ کی غیر کی عبادت کی تھی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل وہ ہے جو انسان کو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ عمل جس سے جنت واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان توحید پر وفات پا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا عمل جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو فرمایا ہر نیک کام جو انسان نیکی کرتا ہے اس کو ایک کا اجر 10 کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ پھر چوتھی قسم آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے، فرمایا چوتھا عمل جس پر 700 گنا کے برابر اجر ملتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کے دین کے پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، جوہد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین میں کوشش اور محنت کرنا۔ اس پر ایک اگر عمل کیا ہے تو 700 گنا اجر ملتا ہے اس کو، اس کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا پانچواں وہ عمل کہ جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرمایا یہ روزہ ہے۔ اس کا اجر صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے جتنا نہیں ملتا، 10 روزوں جیسا نہیں ملتا، کم از کم 700 جتنا نہیں ملتا، اس سے صرف جنت نہیں ملتی۔ فرمایا روزہ وہ عمل ہے کہ اس کی جزا صرف رب جانتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب یہ فقہا کو، علماء کو، مفسر اور اولیاء کو، اتقیاء کو، 1400 سالہ تاریخ میں بزرگان دین کو اگر دیکھا جائے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، تو ان کی زندگی میں کثرت کے ساتھ جو عمل آپ کو ملتا ہے، باقی ساری عبادات اور ریاضات کے ساتھ، وہ کثرت سے روزہ رکھنا ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انبیاء کرام کے روزوں کے احوال بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جس روزے کو پسند بھی فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے، ایک دن روزہ ہوتا، ایک دن افطار ہوتا۔ اس عمل کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ صوم داؤدی اللہ کو پسند ہے۔ اب اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے، نفلی روزے کے حوالے سے چند ایک روایتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سننے والی ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ السلام ان کو جب کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج روزے سے ہوں۔ اپنے روزے کا ذکر فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنا رزق یہاں کھا لیا ہے اور بلال کا رزق جنت میں ہے۔ یعنی ہم یہاں کھا رہے ہیں اور اللہ اس کے بدلے میں بلال کو جنت میں کھانا کھلائے گا، اس روزے کے بدلے میں بلال جنت سے کھانے کھائے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے نفلی روزے کی فضیلت کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے صدقے میں یوں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب روزہ دار ایسے لوگوں کے قریب جاتا ہے جو کھانا کھا رہے ہوں، یعنی وہ روزے سے یا نفلی روزے سے اور باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو فرمایا جب روزہ دار ان کے قریب جاتا ہے تو اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور ملائکہ اس کے لیے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ اس پر بخشش نہ فرما دے اور اس پر رحم نہ فرما دے، یا جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اور باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نفلی روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی فضیلت اور اتنی عظمت رکھتا ہے، اس کو اتنی محبت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل ہے، جس کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی اس عمل سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی اپنے آپ کو اس عمل سے دور نہیں رکھتا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں صرف روزوں کا اہتمام ماہ رمضان میں نہیں کرنا چاہیے، وہ تو فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد بھی روزے آقا علیہ السلام کی سنت روزے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، جیسے ایام بیز ہر اسلامی مہینے کی چاند، اسلامی تاریخ کی چاند کے مطابق 13، 14 اور 15 کا روزہ ہے، جیسے ہر سوموار کا روزہ ہے، ہر جمعرات کا روزہ ہے، پھر محرم اور عاشوراء کے روزے ہیں، پھر 10 دن ذی الحج کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے۔ یہ سب روزے آقا علیہ السلام کی یعنی محبوب روزے ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت ہیں، اور ہم اس کو جب رکھتے ہیں تو سنت اور نفلی روزہ یہ بن جاتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جس کا وہ انسان اپنی عقل ناقص کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر روزے کے متعلق پوچھا، اس کا اجر کیا ہے، اللہ کو محبوب کتنا ہے، اللہ اس عمل سے پیار کتنا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کہا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو میرے خزانوں میں ایک تحفہ ہے، ایک عظیم تحفہ ہے۔
تو فرمایا کہ ہاں سن لو، اگر تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن افطار کر لیا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سن لو، ہر مہینے کے پہلے دن میں وہ روزہ رکھتے تھے اور 3 درمیان کے اور 3 آخری دنوں کے روزہ رکھتے تھے۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ روزہ رکھو، حضرت نوح علیہ السلام والا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ روزہ رکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ ان کا روزہ رکھنے کا خیال یہ تھا کہ وہ 2 دن روزہ رکھتی تھیں اور 2 دن افطار کرتی تھیں۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو سننا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر اسلامی چاند کے مطابق ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ سیام الدہر یعنی پورے زمانے کے روزے ہیں، یعنی جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے گا، یہ کم از کم یہ 3 روزے رکھ لے گا چاند کی 13، 14، 15 کو، تو گویا اس کو 10 کے مطابق 30 دن کا اجر مل گیا۔ تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے والا گویا اس نے پورے مہینے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو اس طرح اگر زندگی بھر کا معمول بنا لے گا تو گویا اس نے ساری زندگی کے روزے رکھ لیے ہیں۔ اب ان نفلی روزوں کے حوالے سے چند ایک روایات جو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین کے اندر بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نفلی روزے کی عظمت کو اور فضیلت کو اور بزرگی کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ آپ بیان کرتے ہیں حضرت اسلام بن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس قدر دور فرما دیتا ہے اور دوزخ اور اس کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دیتا ہے کہ جس قدر ایک وہ کوا جو پیدا ہوا اور اپنے بچپن میں گھونسلے سے اڑا اور بڑھاپے تک پہنچنے تک موت تک اڑتا رہا، تو جتنا فاصلہ وہ کوا اپنی زندگی میں طے کر لیتا ہے اتنا ایک روزے سے انسان دوزخ سے دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوے کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو اس کی کم سے کم عمر 500 برس کی ہوتی ہے، 500 سال کی عمر ہے۔ تو 500 سال تک وہ اڑتا اڑتا جتنا سفر طے کرتا ہے، ایک روزہ انسان کو دوزخ سے اتنی دوری عطا کر دیتا ہے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوتا ہے، نفلی روزہ۔ اس کے بعد ارشاد کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے تو اس آدمی اور دوزخ کے درمیان اللہ رب العزت ایک خندق حائل فرما دیتا ہے، ایک خندق پیدا ہو جاتی ہے، درمیان میں خندق بنا دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس خندق کی لمبائی اس قدر ہوتی ہے جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے، یعنی ایک روزہ انسان کو اتنا دور کر دیتا ہے دوزخ سے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب اندازہ کریں جو زندگی بھر روزہ دار رہتے ہوں گے اور کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کتنے محبوب بن جاتے ہوں گے، کتنے محبوب بن جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، ایک دن کا روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت اس کو اجر یہ عطا کرتا ہے کہ اس کے منہ کو دوزخ سے اس قدر دور کر دیتا ہے جتنی مسافت 70 سال میں طے کی جاتی ہے۔ ایک روزے سے اس کا منہ دوزخ سے 70 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اتنا محبوب عمل ہے۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ روزے سے ہوتا ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ آسمان کے دروازوں کو اس آدمی کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اس کے تمام اعضاء اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور آسمان پر دنیا کے جس قدر فرشتے ہیں وہ اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کب تک؟ غروب آفتاب تک، یعنی سحری جب اس نے روزہ رکھا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کہ مالک یہ روزہ دار ہے، اس نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نفل صرف روزہ رکھ کر نفل کے طور پر 2 رکعت اگر نماز ادا کر لے، صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے، تو فرمایا آسمان کو اس کے واسطے نورانی کر دیا جاتا ہے، یعنی اس 2 نفل کا نور اتنا پھیل جاتا ہے کہ پورا آسمان جیسے منور ہو گیا ہے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان اور اتنی فضیلت اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، اتنی شان اللہ رب العزت نے اس کی بیان فرمائی ہے
کہ ایک دن کا روزہ انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنا محبوب بنا دیتا ہے، اتنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور عروج مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزے کے سبب کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، یعنی وہ روزہ رکھتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت کے میوے کھلائے گا، جنت کے میوے کھلائے گا، اور اس کو بہشت کی شراب طہور پلائے گا، اس کو پلائے گا قیامت کے دن کہ اس نے دنیا کے اندر میرے لیے روزے رکھے اور میری رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، اس کو یہ اجر عطا کر دیا جائے گا، اس کو یہ اجر عطا کر دیا جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، اس کے بعد جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مربی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک یہ بھی بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان کے منہ خوشبودار ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک جس پر ہم آج کی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کریں گے بڑی ایمان افروز ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ اور وہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میزان لگ جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا اور بلایا جائے گا، سب حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، تو اس وقت سب لوگوں کے درمیان ایک اوپر سے آسمان سے ایک بڑا دسترخوان اتارا جائے گا، اور اس پر جو ڈش سرو کی جائے گی وہ فش ہوگی، مچھلی اس میں ہوگی۔ اور جو لوگ، کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہ اس میں سے کھا رہے ہوں گے، باقی سب حساب دے رہے ہوں گے، حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، اور وہ اس میں سے کھانے لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب باقی لوگ حساب دے رہے ہوں گے تو وہ اس وقت کھانے میں مصروف ہوں گے، تو لوگ اللہ سے پوچھیں گے، اے اللہ، ہم حساب و کتاب کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کو تو نے حساب و کتاب کی سختی سے محفوظ کر لیا ہے، یہ قیامت کی ہولناکیاں ان پر کچھ اثر نہیں کر رہی، یہ تو آج یہاں پر جیسے پکنک کر رہے ہیں اور یہاں پر کسی دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مالک یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان سے یہ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی مدت تک، اس سے مراد کثرت ہے، بڑی مدت تک روزے سے رہتے تھے جب دوسرے افطار کر رہے ہوتے تھے، اور یہ اس وقت عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے جب دوسرے آرام کر رہے ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اس روزے کے صدقے میں ان کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائے گا، ان کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائے گا۔ امین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں اتنا محبوب بنایا ہے اور اتنا قریب رکھا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روزے پر اگر اتنا اجر ہے تو سوچئے جو روزہ رکھنے کا معمول بنا لیں، اور آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق جمعرات کا، سوموار کا، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہر ہفتے میں 2 روزے، تو کم از کم ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیت کے 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی چاند کے مطابق اگر رکھنے لگ جائیں تو یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان اس کا اپنی عقل ناقص کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت اس عمل سے کتنا پیار فرماتا ہے، اور اس عمل کو اللہ رب العزت نے کتنا محبوب بنا رکھا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ میں اور آپ آقا علیہ السلام کے اسوہ کو سمجھتے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کو جانتے اور پہچانتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی اس طریق پر لگا دیں۔ اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک بات بیان فرمائی، جس پر آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور وہ یہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب تم فرض نماز پڑھتے ہو اور فرض نماز ادا کرتے ہو تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد تم سنتیں ادا کرتے ہو، تو جس طرح وہ فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں ہیں، اسی طرح رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد یہ 6 روزے سنت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی شوال کا مہینہ کافی باقی ہے، جو لوگ ابھی تک ان 6 روزوں کی برکت اور عظمت کو نہیں پا سکے وہ اس خوبصورت موقع کو مس نہ کریں۔ خدا جانے اگلے سال یہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کثرت کے ساتھ روزہ، نفل روزہ اور سنت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ اور اس کا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو اس کے اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔